اللہ ताला ने हमें एक हुक्म दिया है कि आपने हक़ को बातिल के साथ नहीं मिलाना और हक़ की गवाही देनी है अगर हम जानते हैं उसके बारे में। रिसर्च से परे होना शुरू हो जाते हैं, जानने से परे होना शुरू हो जाते हैं। हम जानना ही नहीं चाहते, हमारे अंदर अर्ज ही नहीं होती, ख्वाहिश ही नहीं होती कि हमने जानना है। तो लिहाजा ख़बर, चाहे आप उसको, ख़बर क्या है? ख़बर सिर्फ अखबार में छपने वाली चीज़ या चैनल पे चलने वाली चीज़ नहीं है। किसी भी जगह पे कोई बिपर सुनते हैं या हम जो कोई लाइव सुनते हैं, वो सारा कुछ बराह रास्त बयान हो रहा होता है। उसके अंदर जो कुछ है वो रिपोर्टर बयान कर रहा है, और उस रिपोर्टर की वो दुरुस्त बयान कर रहा है या गलत बयान कर रहा है, ये उस वक्त पता चलेगा जब वो ऑन एयर हो चुका हुआ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रू न्यूज़। आप लोग जो हैं BS के स्टूडेंट्स हैं? सही। अच्छा, आप लोग क्यों जानना चाहते हैं कि सही ख़बर क्या होती है? क्या ज़रूरत क्या है इसकी? है कोई ज़रूरत? है ज़रूरत? क्या ज़रूरत है? कोई एक बता दे, क्या ज़रूरत क्या है इसकी? ट्रू इन्फॉर्मेशन के लिए। सही। आप सिनेरियो बन जाता है ना किसी चीज़ को लेके, तो फिर बहुत लंबा अर्सा चलता है और हम उसी पर्सपेक्टिव से सोसाइटी में होने वाली चीज़ों को देखते रहते हैं और फिर जो है वो नहीं सही। परसेप्शन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस। परसेप्शन और रियलिटी के बीच में जो है, जी बेटा, ट्रू माइंड बिल्डअप के लिए। सर, जो लोग होते हैं वो एक्चुअली कुछ लोग को फॉलो करते हैं, तो अगर वो ट्रू न्यूज़ नहीं मिलेगी तो फिर वो उससे मतलब रॉन्ग भी हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कहना चाह रहे हैं कुछ लोग करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ को भी अपना सोर्स बनाते हैं, तो अगर न्यूज़ सही नहीं होगी तो करंट अफेयर्स के बारे में उनको सही नहीं पता रहेगा। सही, सही। देखें, जनरल बातें भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पहले टॉपिक पे बात कर लें। ये जो हमें सच्ची ख़बर की तलाश है ना, ये इसलिए होनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह ताला ने हमें एक हुक्म दिया है कि आपने हक़ को बातिल के साथ नहीं मिलाना और हक़ की गवाही देनी है अगर हम जानते हैं उसके बारे में। और कोलू कोलन सदीदा, कि ए ईमान वालो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि कहो कि ए ईमान वालो, तुमने जो बात करनी है वो सीधी और सच्ची बात करो। अच्छा, अब अगर हमने हक़ को बातिल के साथ नहीं मिलाना और हमने सीधी और सच्ची बात करनी है, तो वो हम कैसे कर सकेंगे? वो हम उसी वक्त कर सकेंगे जब हमें सीधी और सच्ची बात का इल्म होगा। अगर हमें इल्म ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि सच है क्या, तो उसके बाद हम आगे अपनी जो ओपिनियन दे सकते हैं वो सीधी, सच्ची, खरी, दो टोक, जो भी कह लें आप, वो कैसे हो सकती है? लिहाजा हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम सच को तलाश करें, सच का साथ दें, सच की हिमायत करें, झूठों की नफ़ी करें, झूठ को एक्सपोज़ करें। तो ये एक बतौर इंसान, मैं सहाफ़ी की बात बाद में करूँगा, ये बतौर इंसान हम सब पे फ़र्ज़ है। हम में से हो सकता है कि बहुत सारे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हों, वो ख़बर को ढूंढना, बनाना, पेश करना, उसके ज़रिए तवज्जो हासिल करना बहुत अच्छी तरह जानते हों, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छे इंसान ना हों। लिहाजा जब आप अपनी, चूँकि कासिम अली शाह फाउंडेशन में बैठा हूँ, तो मेरा ख़्याल है मैं शाह साहब से थोड़ा सा इंस्पायर हो जाता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आपने अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाना है, आप सब ने, और चलें आप एक फ़ील्ड के होंगे और मैं बाकी तमाम फ़ील्ड्स की बात कर लेता हूँ। आपने अच्छा सहाफ़ी बनना है, आपने अच्छा वकील बनना है, आपने अच्छा ताजिर बनना है, आपने अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है, तो उसके लिए एक बुनियादी चीज़ है, बुनियाद। उससे पहले आपने एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे जज हैं, अच्छे जर्नैल हैं,
اچھے بیوروکریٹ ہیں, اچھے صحافی ہیں, اچھے تاجر ہیں, وہ میٹر نہیں کرتا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کی بنیاد غلط ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بہت زیادہ فائدے حاصل کر رہے ہوں, بہت کچھ کر رہے ہوں, تو ہم نے اپنی لائف کی ڈائریکشن کو جب سیٹ کرنا ہے تو ہم نے ایک چیز کو اپنی جو ہے بنیاد بنا لینا ہے کہ ہمیں عزت, ہمیں رزق, ہمیں زندگی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے صرف اس صحیح راستے کا چناؤ کرنا ہے جس کے ذریعے ہم آگے لائف میں آگے بڑھ سکیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بظاہر آپ کو لگے کہ ہمیں تھوڑی سی چیز کامیابی جو ہے وہ کم مل رہی ہے, یا ہماری ایک ریکگنیشن ہونی چاہیے تھی وہ تھوڑی سی کم ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کسی بڑے نقصان سے, کسی بڑی بے عزتی سے, کسی بڑی بدنامی سے اس سے بھی بچیں. تو میں آپ سے ایک بنیادی بات کروں گا کہ جب ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اچھا صحافی بننا ہے, اچھا اینکر بننا ہے, تو پھر ہمیں بنیادی طور پہ اس چیز پہ کنونس ہونا پڑے گا کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سچ کرنی ہے, اور سچ بات ہم اس وقت کر سکیں گے جب ہمیں سچ بات کا علم ہوگا. یہ تو ایک بالکل میری نظر میں ایک بنیادی اور کتابی بات تھی. اب واپس آ جاتے ہیں سچی خبر کے حوالے سے کہ کیسے سچی خبر جو ہے یا سچ ہے یا جھوٹی خبر سے بچنا ہے, ہم اس کو کیسے, اس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. بچے اس کے بھی دو پیراڈائم ہیں, دو جگہ پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے ایز اے ریڈر, ایک عام شہری کے طور پہ, ایک عام بندے کے طور پہ کسی بھی خبر کا, ایون آپ جرنلسٹ بھی ہوں تو آپ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ تو نہیں ہو سکتے. ہاں, اسپیشلائزیشن کا دور ہے, کوئی بیوروکریسی کو رپورٹنگ کرتا ہے, کوئی پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا ہے, کوئی پی آئی اے ریلوے جیسے اداروں کی رپورٹنگ کرتا ہے, کوئی ہیلتھ کی کرتا ہے. تو اس کی جو رابطے ہیں یا اس کا جو سارا سفیر آف انفلوئنس ہے یا جہاں سے وہ خبر کو چیک کر سکتا ہے تو وہ وہی ہوگا. باقی تمام جگہوں پہ وہ دوسروں کی انفارمیشن پہ انحصار کر رہا ہوگا, ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. لہٰذا ہم نے جب یہ کہنا ہے کہ ہم سچی خبر کی اور سچ کی تلاش میں ہیں, تو بطور ریڈر ہمارے پاس صرف 2 یا 3 ہی ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم سچ تک جا سکتے ہیں اور سچ کو پہچان سکتے ہیں اور اس پر اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ سچی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ, میں, ہم سب ایسے سورس آف انفارمیشن پہ انحصار کریں, اسے استعمال کریں جو ٹرسٹ وردی ہو, جس نے وقت کے ساتھ ساتھ یا اگر وقت تھوڑا بھی ہے اس نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہو. سورس کی, نیوز کے سورس کی کریڈیبلٹی, یعنی کہ ایک پبلک, میں جرنلسٹ کا تو اور ہوگا, آپ میں سے بہت سارے جرنلسٹ بننا جرنلزم کے بی ایس کے ہیں, کس چیز کے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیں. تو جرنلسٹ کا تو سورس کچھ اور ہوگا, لیکن ایک عام بندے کا جب آپ خبر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا سورس کیا ہے, سورس آف انفارمیشن کیا ہے. کیا وہ ایک ایسا نیوز چینل اور کیا وہ ایک ایسا اخبار یا وہ کوئی ایسا سوشل میڈیا کا سورس ہے, ادارہ ہے جو کریڈیبل ہے. اگر تو وہ کریڈیبل ہے اور اس کی ایک نیوز دینے کی ہسٹری ہے, اس کی ایک تاریخ ہے اور اس نے بہت ساری ایسی خبریں دی ہوئی ہیں, تو پھر آپ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بن گیا, ہمارا سوال خاص طور پہ یہ اس لیے پیدا ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا آنے کے بعد ہمارے پاس خبر کو, اس کو سچ کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں رہ گیا. ایک خبر آ گئی سوشل میڈیا پہ اور ہم سارے اس کو لے کر چل پڑے. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ درست ہے اور جہاں کی یہ خبر ہے وہ بھی درست ہے, وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. ہم وہاں پہ, آپ بہت بڑی پولیٹیکل خبر کی بات نہ کریں, آپ یہ سمجھیں کہ میاں والی میں کوئی قتل ہو گیا ہے. اب ہم میں سے ہر کوئی میاں والی تو نہیں جا سکتا, وہاں پہ جا کے چیک تو نہیں کر سکتا کہ یہ جو قتل ہوا اسی طرح ہوا جس طرح رپورٹ ہو رہا ہے. تو ہم نے کس چیز پہ ڈیپینڈ کرنا ہے, ہم نے نیوز کے سورس پہ کہ کون سا ادارہ, کون سا بندہ اس خبر کو ہم تک پہنچا رہا ہے. اگر تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے تو ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کی
کوئی ایسی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے, تو اس پر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہمیں اس کو ایسے سورسز سے کمپیریزن کرنا پڑے گا, ان کی طرف جانا پڑے گا جو اتھینٹیکیشن کے حوالے سے اپنی ایک ہسٹری رکھتے ہیں, اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ لوگ کسی بھی خبر پر جو ہے ایک عام شہری کے طور پہ آپ کو اس کے اوپر جانا پڑے گا کہ جناب جس نے یہ خبر دی ہے وہ خبر دینے کے قابل بھی ہے, وہ ایسی خبریں دے بھی سکتا ہے, اس کے پاس ریسورسز ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے سورس کی اتھینٹیفیکیشن کی طرف جانا ہے, اس کی تصدیق کرنی ہے. یہ تو ایک جنرل ہوگی بات. دوسری بات اصل میں جو نیوز کے کسی بھی خبر کے حوالے سے ہے کہ جہاں پہ ہم نے سچی خبر کو تلاش کرنا ہے وہاں پر اس کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے جھوٹی خبر. یعنی کہ آپ کے پاس ایسی جھوٹی خبر آ گئی کہ آپ نے اس پر یقین بھی کر لیا اور اس کے بعد سچی خبر کا راستہ رک گیا. یہ انسان کا ذہن ہے. انسان کا ذہن ایک خاص طریقہ کار کے تحت جو ہے کام کرتا ہے. یعنی کہ آپ ایک چیز کے قائل ہو گئے, اس کے بعد آپ کے تھوڑا سا میں نے جو اس کو اسٹڈی کیا چیزوں کو, تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ یار یہ جو ہمارا جو دماغ ہے نا خاص طریقے سے کام کرتا ہے. جب ہم ایک چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ درست ہے, اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آصف علی زرداری درست ہیں, ان کی پولیٹکس درست ہے, ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نواز شریف درست ہیں, ان کی پولیٹکس درست ہے, ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمران خان کی پولیٹکس ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے بڑے پیراڈائم میں چلے جائیں کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان, اس کی سوچ, پاکستان کا موقف درست ہے, ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب درست ہے, اسلام درست ہے, ہمارے دماغ میں چیز. اس کے بعد ہمارا دماغ جو ہے وہ جو کیمیکل ریلیز کرتا ہے, وہ جو نیورون سارے کے سارے بلڈ کرتا ہے, وہ سارے کے سارے جو کلسٹر بناتا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے کلسٹر بنانا شروع کر دیتا ہے. اب ہوا یہ کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کے اوپر اپنی ایک ایسا اوپینین قائم کر لیا, ایک ایسی چیز قائم کر لی جس کی بنیاد غلط تھی, آپ اس کے قائل ہو گئے, لیکن اس کے بعد آپ کے جو مائنڈ کی, یا مائنڈ سے زیادہ جو بہتر لفظ ہے آپ کے برین کی جو ورکنگ ہے, وہ برین کی ورکنگ ایسی ہوگی کہ اس نے آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, آپ کی اس نیریٹو کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ آپ ریجڈ ہو گئے, آپ کے اندر بائسنس آ گئی, آپ کی ایک رائے بن گئی. اس کے بعد آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے, ان چیزوں کو ویلکم کرنا ہے جو آپ کے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کے بعد جب آپ اس مائنڈ کے سیٹ اپ میں چلے گئے, یہ ایک ساری چیزیں بن گئی, اس کے بعد آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ سچی خبر جو آپ کے نیریٹو کو سپورٹ نہیں کرتی, جو آپ کے مائنڈ سیٹ کے مطابق نہیں ہے, آپ اس کو ویلکم کریں. آپ کا برین جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور اس کو ریپیل کرے گا کہ اگر نہیں, اس کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا کرے گا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ ہم سب ایک خاص جو ہے ایک نقطہ نظر کے حامی ہو جائیں گے, ایک پیراڈائم کے حامی ہو جائیں گے, ایک فلسفی کے حامی ہو جائیں گے, اور ہمارے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی کہ ہم اس کا کمپیریزن کر سکیں اور دوسری چیزوں کو جان سکیں. اور یہ لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, فیملی میں کیا ہوتا ہے, فیملی پولیٹکس میں سارے لڑکے کیا ہوتا ہے, کیا ہے, جب ایک دفعہ سس دے بارے آ گیا کہ پیڑی ہے تو پھر وہ پیڑی ہے, وہ برا ہی لگے گا. یعنی کہ میں آپ کو ایک اپنی لائف کی ایک جنرل چیز سے, ہم اپنے کسی دوست کے بارے میں, ہمارے گروپس ہوتے ہیں, ہم اپنے دوست کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, کسی کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے, جو اگلے کی بری چیز ہے وہ ہمیں یاد رہنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو اچھی چیز ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا کیا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سچ سے پرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ریسرچ سے پرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جاننے سے پرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جاننا ہی نہیں چاہتے, ہمارے اندر ارج ہی نہیں ہوتی, خواہش ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے جاننا ہے. تو لہٰذا خبر, چاہے آپ اس کو, خبر کیا ہے, خبر صرف اخبار میں چھپنے والی چیز یا چینل پہ چلنے والی چیز نہیں ہے. خبر آپ کے ہر معاملے کے بارے میں ہے. یعنی کہ ایون آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں کیا پکا ہوا ہے,
آج کیا پکانا ہے, آج کیا پکنا چاہیے, آج کیا پک رہا ہے, ہمسائے نے کیا بھیج دیا ہے, ان کے گھر میں اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک خاص آپ کے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چیز ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی ہماری ہمسائے نے جی فلاں قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو اگر تو آپ کا مائنڈ سیٹ اس کے فیور میں ہے تو آپ کیا کریں گے, اسے ڈیفینڈ کریں گے, ہاں اس کا حق ہے, پہن سکتا ہے, اس کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اس کے حق میں نہیں ہے تو آپ اس سے اگینسٹ ہو جائیں. تو یہ ہے خبر کی بیسک فلسفی کہ جہاں پر ہم جو سچی خبر ہے یا جو سچ ہے ہم اس کو روکتے کہاں پہ ہیں. ہماری پسند ناپسند, ہمارا ایک پورا ایک ایجوکیشن کا سیٹ اپ, ہمیں بتائی ہوئی چیزیں ہمارے اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. لہٰذا زندگی میں ہمیشہ لرن کریں, پھر ان لرن کریں, پھر ری لرن کرنے, اس سیٹ اپ کو چلتے رہنے دیں, اور اس چیز کو پڑھنے کی اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایوان کارکنان تحریک پاکستان ہے, پاکستان ورکرز ٹرسٹ ہے, جو کہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے اور پاکستان کی ایک جو آئیڈیالوجیکل فلسفی ہے اس کے حوالے سے بڑا کام کرتے ہیں, اور ان کی ایک بڑی ایک اینٹی انڈیا اور پکی سوچ ہے ان کی نا. میں بھی فیور کرتا ہوں, پاکستانی ہوں, میں بھی کشمیر کے حوالے سے باقی ایشوز پہ میرا بھی نیریٹو وہی ہے, میں بھی مودی کے بارے میں وہی سوچتا ہوں جو ایک دوسرا پاکستانی سوچتا ہے. لیکن جب مجھے وہاں پہ بلایا گیا ایک لیکچر کے لیے اور ایک پوری ایک ڈیبیٹ تھی, تو میں نے ان سے ایک بات کی, میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتائیں, میں نریندر مودی کے بارے میں برا کیوں سوچتا ہوں, میں مسئلہ کشمیر پہ یہ کیوں سوچتا ہوں کہ یہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے, پاکستان کا حصہ ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں اٹاری اور واگا سے 40 کلومیٹر ادھر لاہور میں پیدا ہو گیا تھا. اگر میں تھوڑا سا 40 کلومیٹر پرے یا 45 کلومیٹر پرے دوسری طرف اٹاری یا انڈیا کے پنجاب میں کسی شہر میں گاؤں میں پیدا ہو جاتا, مجھے وہاں پہ جو ایجوکیشن دی جاتی, وہاں پر مجھے بتایا جاتا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے, اور وہ جو ہے ہمارے اندر کشمیر کے اندر شروع سے لے کے اب تک جو ہے مداخلت کر رہا ہے, دہشت گرد بھیجتا ہے. تو مائنڈ سیٹ کیسے بنا میرا؟ اس ایجوکیشن سے بنا, اس بیک گراؤنڈ سے بنا جو مجھے دی گئی تھی. آج بھی ہم مذہب کو کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ہم میں سے 99% مسلمان ہم میں سے اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے بڑے مسلمان تھے. ہم جب پیدا ہوئے ہمیں بتانا شروع کر دیا گیا کہ جناب کلمہ پڑھایا, قرآن پاک پڑھایا گیا, وہ ایک مائنڈ کی ایک بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا نا. اسی طرح ہندو جو ہیں 99% ہندو کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ پیدا ہوئے تھے, ان کو بتایا گیا. تو اس لیے جب تک ہم ایک مخصوص پیراڈائم میں رہ کے سوچتے رہیں گے ہم دوسرے کا سچ ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے. اب آ جائیں اس کے اوپر کہ کیا سچ صرف ایک ہوتا ہے؟ سچ ایک نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک سچ وہ ہے جو انڈیا کے پاس موجود ہے, وہاں کی 1.25 ارب آبادی میں سے چلیں 1.25 ارب میں سے کچھ نہیں بھی مانتے ہوں گے, بہت سارے 1 ارب آبادی جو ہے وہ مانتی ہے اس سچ کو. کشمیر کے اوپر ایک سچ ہمارے پاس ہے, ہم اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے, یہ جو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے نا کہ آپ کھڑے کہاں پہ ہوئے ہیں, میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور میرے سامنے اگر 6 ایسے لکھ دیا گیا ہے تو وہ میرے لیے 6 ہے, لیکن جو دوسری طرف کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے اس کے لیے وہ کیا ہے, اس کے لیے وہ 9 ہے. تو لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا ماحول کیا تھا, اس کے ایکسپیرینسز کیا تھے, اس کی بنیاد پہ وہ اپنا سچ بنائے گا اور اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھے گا. لہٰذا ہر کسی کا اپنا اپنا سچ ہوتا ہے. میں ٹی وی پروگرام کرتا ہوں جب بھی, تو ایک پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر بیٹھا ہوتا ہے, ساتھ PMLN کا بیٹھا ہوتا ہے, ساتھ کوئی جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہوتا ہے. ایشو ایک ہی ہوتا ہے, واقعہ ایک ہی ہوتا ہے, لیکن ان تینوں کے پاس اپنے اپنے سچ ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ اپنے سچ کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے, اسے اپنے سچ کو آخری سچ سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو جب تک ہم اس پہ رہیں گے ہم جو ہے حقیقی سچ کی طرف یا
ایک جو ٹرو کنسنسس ہے اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے. ہم مخالف کے سچ کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ کیونکہ سچی خبر کی بات ہو رہی ہے تو بنیاد پھر وہ سچ ہے. تو میں اکثر اس پہ میں نے بات کی ہے, کسی عالم دین اس پہ کوئی زیادہ کوئی روشنی ڈال سکیں گے, لیکن سورہ منافقون ہے اس کی پہلی 2-3 آیات ہیں کہ مفہوم اس کا یہ ہے, آپ میں سے کوئی حافظ قرآن ہو تو اس کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ منافق آئے اور ان منافقوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ ہاں تم اللہ کے سچے رسول ہو لیکن یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, اب یہ بڑی دلچسپ سی بات, آپ اس کنٹراڈکشن کو اتنی خوبصورت یہ چیز نریٹ کی گئی ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں, ہمارا ایمان ہے اور یہ دنیا کا ہماری نظر میں یہ سب سے بڑا سچ ہے. ان لوگوں نے آ کے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب کیا ہوا, کیا اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ بات ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ لوگ کیونکہ خود دل سے نہیں سمجھتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں. اب سچ اور جھوٹ کا فرق دیکھیے کہ آپ ایک چیز جو بیان کر رہے ہیں اگر آپ اس پہ کنونس ہیں تو وہ آپ کا سچ ہے اور دوسروں کو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہمیں دوسروں کا سچ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, دوسروں کو ہمارا سچ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ لائف کی ایک بنیادی سی فلسفی ہے, اس کو آپ ہر جگہ پہ مد نظر رکھیں, دوسروں کے سچ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہ دوسرا جو بندہ بات کر رہا ہے اس کے اندر کتنی سچائی, کتنی, دیکھیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ریجیکٹ کرنا تو پھر میں کہوں گا کہ آپ کے اندر ایک نیورون بلڈ ہو گئے ہوئے ہیں, کلسٹر بن گیا ہوا ہے, اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ جب تک دوسرے کو بات سنیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, اور آپ اس مائنڈ سیٹ میں چلے جائیں گے جو اس وقت ہمارے سوشل میڈیا کا یا ایک عوامی مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا, میری ایک جو پولیٹیکل اوپینین تھی اس کو آپ نے دیکھا اور اس کے نیچے آپ نے سیدھا ہی لکھ دیا چل جھوٹے چور لفافے. یہی کام ہو رہا ہے نا, یہی کام ہو رہا ہے نا. اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایبلٹی ختم ہو گئی کہ آپ اس بات کا انالیسس کر سکیں. آپ کے پاس, آپ نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا. لہٰذا کبھی بھی جب آپ نے سچ کی طرف جانا ہے, سچ کو آپ نے تلاش کرنا ہے, تو اپنے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود اپنے دماغ کو کھولیں گے نہیں, دوسرے کی بات کو سننے کی اہلیت پیدا نہیں کریں گے, مکالمہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے, اور دوسروں کے سچ کو سچ سمجھنے کی جو ایک کوشش ہے وہ نہیں کریں گے. اچھا, اس کا جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سچی خبر ہے کیا, یہ تو ایک عام آدمی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن یہ مسئلہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ جرنلسٹ کا مسئلہ ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں, صحافی ہوں, عمر گزر گئی میری اسی کام میں. پہلے میں پرنٹ میڈیا سے تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا کو دیکھا. تو ہم جب سچ کی بات کرتے ہیں, ہم نے سچ کی طرف جانا ہے, یہ بنیادی مسئلہ جو ہے یہ جرنلسٹ کا ہے کہ وہ آپ تک سچی خبر پہنچائے, درست خبر پہنچائے. اب اس میں ہم نے جو ہے درست خبر ایک جرنلسٹ جو ہے وہ کس طرح پہنچا سکتا ہے, اس کے لیے سب سے پہلی بات وہی ہے کہ اس کا اپنا سورس کون سا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کا سورس تو اخبار ہو گیا, ٹی وی چینل ہو گیا, لیکن جو ٹی وی چینل یا جو اخبار یا کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ڈیجیٹل میڈیا گروپ آپ تک جو چیز پہنچا رہا ہے, اس کے اندر اس کا اپنا سورس کیا ہے. کیا جو بندہ آپ تک خبر پہنچا رہا ہے, اب اس کو پھر آپ اپنی سوشل لائف پہ, اپنی روٹین کی لائف پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں. یہ ضرور سوچیں کہ جو بندہ آپ تک خبر پہنچا رہا ہے کیا وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ خبر پہنچائے, کیا اس کے پاس یہ خبر ہو سکتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک میٹنگ میں موجود تھا, یا میٹنگ میں موجود وہ دعویٰ کرتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک میٹنگ تھی, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ ہدایات جاری کی گئی کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ بندہ یہ اہلیت رکھتا ہے
کہ وہ اس میٹنگ میں تھا؟ اس نے خود سنا؟ کیا اس کی یہ اہلیت ہے کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھ سکتا؟ یا کیا اس کی یہ اہلیت ہے کہ اس میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہو اور جو وہ بتا رہے ہیں واقعی یہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ وہ اس کو یہ بتا سکتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ایک یوٹیوبر اٹھتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں چیز کا فیصلہ فلاں چیز پہ ہو گیا، تو پہلا سوال یہ ہے کہ یار یہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں، بڑے بڑے میڈیا گروپس ہیں جن کے جرنلسٹ ہمیں بڑے بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ ملتے ہیں، وہ خبر ان تک کیوں نہیں پہنچی؟ اور ایک یوٹیوبر جو کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کو ہم نے کبھی کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں دیکھا، اس تک کیسے پہنچ گئی؟ جھوٹ بولتے ہیں ایک آپ. اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ اس جھوٹ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جھوٹی خبر کی ایکسیپٹیبلٹی، اس کو قبول کرنا. آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا کہ میرے لیے بھائیوں کی طرح محترم ہے، میں صرف آپ کو حوالے کے لیے نام دے رہا ہوں کہ رضوان رضی، طلعت حسین ایک بات کر رہے ہیں، عمران ریاض، صابر شاکر دوسری بات کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف بات کر رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ان کے فالوورز ہیں، جو عمران ریاض کے فالوورز ہیں، وہ عمران ریاض کی بات پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. رضوان رضی، طلعت صاحب کے جو فلسفی یہ چیزیں ہیں، یا گوہر بٹ ہے یا باقی جتنے لوگ ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کی خبر کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں. اچھا، جب آپ نے اس بات سے ہٹ کے کہ سچ ہے کیا، صرف اس بات پر جو میں پہلی بات کر رہا تھا، آپ نے ایکسیپٹنس دینا شروع کر دی، اس کے نتیجے میں وہ فالوئنگ بننا شروع ہو گئی. اس فالوئنگ کے بننے کے بعد جو اس کے پھیلانے والے ہیں انہوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو پھیلایا کہ وہ سچ بن گیا. ہم جب جرنلزم کی بات کرتے ہیں اور ایک خبر دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کے بہت زیادہ پھیلاؤ کو کہ یہ جناب، ہم اس کو ایز اے فیکٹ تسلیم نہیں کر سکتے. یہ کہہ دینا کہ جناب عمران خان بہت پاپولر ہو گئے ہیں، ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، یہ بہت سارے لوگ اتنی دفعہ بات کریں گے کہ ہم جو ہے ہم اس کو سچ تسلیم کر لیں گے اور ہماری اگلی ساری اوپینین اس پر چلی جائے گی. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس کی خالی کی ہوئی سیٹ کے اوپر پیپلز پارٹی 25,000 ووٹ لیتی ہے، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹ ہے. مسلم لیگ نون 20,000 ووٹ لیتی ہے، پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 5,000 سے بھی کم ووٹ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، شاید یہ ہمیں ایک ایسی چیز بتائی جا رہی ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں، ہم نے فوراً سوچ لیا کہ یار نہیں، یہ غلط ہے، عمران خان بہت پاپولر ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ دھاندلی کر کے انہوں نے. اچھا، اس میں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے ووٹ جو ہیں پیپلز پارٹی نے زیادہ کر لیے ہوں گے اپنے، اس وقت وہاں پہ باغیوں کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی سے نکلے ہوئے لوگوں کی حکومت ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہیں. تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ پیپلز پارٹی نے تو اپنے ووٹ زیادہ کر لیے ہوں گے، پی ایم ایل این نے بھی اپنے ووٹ ڈبل کر لیے ہوں گے، پی ٹی آئی کے ووٹ کیوں ہیں یہ؟ اس کے ووٹ کس نے نیچے کیے؟ وہ تو گنے نہ بیٹھ کے سارے کے سارے ڈبل کر لیے انہوں نے، وہ نیچے. لہٰذا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو نہیں توڑیں گے، اپنے کو مخالف کی بات کو سوچنے سمجھنے انالیسس کرنے کی ہمارے اندر نہیں آئے گی، تب تک ہم سچ تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور آگے جرنلسٹ جو ہے، ہمارا ایک اور مسئلہ بن گیا ہے سچی خبر کے حوالے سے کہ جب اخبارات ہوتے تھے تو جتنی خبریں آتی تھیں وہ اندر ایک چھلنی لگتی تھی. رپورٹر نے خبر دی، اس کے بعد وہ خبر سب ایڈیٹر کے پاس آئی، سب ایڈیٹر نے اس کو ایڈٹ کیا، اس کو چیک کیا اور اس کو دیکھا کہ یار یہ جو کچھ اس نے بیان کیا وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک ہے نہیں ہے. وہ اس کے بعد اس نے اوکے کیا، اس کی سرخی نکلی. اس کے بعد وہ ایڈیٹر نے اس کو جب پیج چھپنے لگا اس کو چیک کیا. ہمارے پاس کیا ہوا کہ ایک ٹائم آ گیا، مل گیا
ٹائم مل گیا اور 2 ہمارے پاس کم از کم چیک لگ گئے کہ یہ خبر ویریفائی ہوگی. الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ اس میں سے ایڈیٹر کا ادارہ ہی نکل گیا. جب ہم کسی خبر کے حوالے سے کسی بھی جگہ پہ کوئی بیپر سنتے ہیں یا ہم جو کوئی لائیو سنتے ہیں وہ سارا کچھ براہ راست بیان ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اندر جو کچھ ہے وہ رپورٹر بیان کر رہا ہے اور اس رپورٹر کی وہ درست بیان کر رہا ہے یا غلط بیان کر رہا ہے یہ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ آن ایئر ہو چکا ہوا ہوگا. ایڈیٹر کا ادارہ بیچ میں سے نکلنے سے اور ایک آپ کی لائیو جو ہے پریزنٹیشن سے یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. اسی لیے جب پیمرا یہ کہتا ہے کہ آپ لائیو کم سے کم کریں تو وہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ وہ ہماری آزادی پہ پابندی لگا رہا ہے. لیکن اس کو پھر دوبارہ چونکہ ہم نے ایک ذہن میں بنا لیا ہے کہ پیمرا جو ہے حکومت کا اعلیٰ کار ادارہ ہے, اس نے سچ کو دبانا ہے, اس نے لے کے چلنا ہے. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نہیں, واقعی کسی بھی خبر کو بیان کرنے سے پہلے بیچ میں ایک چیک ضرور ہونا چاہیے کہ وہ خبر جو بیان ہو رہی ہے وہ درست ہے. ہم نے ایک پرسیپشن بنا لی کہ پیمرا نے ہمیں روکنا ہے اور وہ ہماری آزادی کو روک رہا ہے. میں پروگرام کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیلے لگانا ہے یا ہم فلاں چیز کے اوپر اگر ہم نے پروگرام کرنا ہے تو پہلے ریکارڈ کر لیں تاکہ کوئی ایسی چیز آن ایئر نہ چلے جائے. مجھے لگتا ہے یار کیا مصیبت ہے, یہ تو ہماری آزادی جو ہے بات کرنے کی آزادی کو چھیننا چاہ رہے ہیں. یہ تو اپنی مرضی کی بات, اس میں سے جو ان کو پسند نہیں ہوگی وہ کاٹ دے گا پروڈیوسر یا پروگرامنگ ہیڈ جو ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آزادی, میں کویسچن آنسر کی طرف آ رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ کیا آزادی جو ہے, آزادی کا مطلب مادر پدر آزادی ہے. مجھے یہ ہاتھ ہلانے کی میرا آئین قانون مجھے آزادی دیتا ہے, میں جتنا چاہوں یہاں پہ ہاتھ ہلاؤں. لیکن کیا یہ میری آزادی یہ ہے کہ میں یہاں پر جا کر یہ اس طرح ہاتھ ہلاؤں, یا میں آپ کے چہرے کے آ کے جب میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو ہر آزادی جو ہے اپنے ساتھ ذمہ داری لے کے آتی ہے. اگر آپ اس ذمہ داری سے انکار کریں گے, آپ اس ذمہ داری سے نہیں اس کو قبول کریں گے, تو پھر آپ کی مادر پدر آزادی جو ہے وہ سوائے دوسروں کے حقوق پر ڈاکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو خبر دینے کی آزادی ہے, لیکن آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ایک پابندی ہے کہ آپ نے درست خبر دینی ہے. آپ کہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے خبر دینا اور میں نے ہر صورت میں یہ خبر دینی ہے. اگر آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے, آپ کے پاس اس کی ایویڈنس نہیں ہے, آپ کے پاس اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس کسی بھی بات کی کہیں بھی کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ موجود نہیں ہے, آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی آزادی کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی بنیادی سا فرق ہے آزادی میں اور مادر پدر آزادی میں. مادر پدر آزادی ہمیشہ تباہی لاتی ہے, ہمیشہ. میں اس کو ایک اور مثال سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا حق ہے, میرے پاس پیسے بھی موجود ہیں, میرے پاس گاڑی بھی موجود ہے, کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت دیتا ہے, رائٹ آف موومنٹ دیتا ہے, تفریح کرنے کی اجازت دیتا ہے, اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں مری جاؤں. رائٹ ہے, میں نکلتا ہوں, میں مری کے لیے چلا جاتا ہوں. اب میں جس وقت 12 کو کراس کرتا ہوں اور جب پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے بھی موٹر وے یا اس کے بعد بھی, تو مجھے مختلف جگہوں پہ جو کروز ہیں وہاں پہ بیریئرز لگے ہوئے نظر آتے ہیں. اب وہ سامنے مجھے پہاڑی کے اوپر نا وہ جی پی او اور وہ سارے ہوٹل نظر آ رہے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ یہ جو بیریئر لگایا گیا ہے یہ میری آزادی کی مخالفت ہے, میرا رائٹ ہے کہ میں مری جاؤں. یار یہ مجھے ادھر کو کیوں موڑ رہے ہیں, یہ تو مری تو اس طرف ہے, یہ تو مجھے اس طرف بھیج رہے ہیں, میں نے نہیں جانا, میں نے ادھر سے ہی مری جانا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں کبھی بھی مری نہیں پہنچ سکوں گا, میں کسی کھائی میں گر جاؤں گا. بعض اوقات جو بیریئرز لگائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ سے میری ایک ہوتی ہے کہ میں پاپولر سوچ کے ساتھ اور بڑی بڑی باتوں کے ساتھ میں نہیں جاتا, مجھے شوق نہیں ہے, اور کہ واہ واہ ہو جی, بڑے بڑے نعرے لگے اور جی تالیاں بجے. بات جو آپ کو سمجھ آئے, ہمیں آزادی کو ذمہ داری کے ساتھ جوڑنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ جب یہاں سے آپ مری جا رہے ہیں تو وہ جو بیریئر ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے روکا جا رہا ہے, بلکہ وہ اس لیے ہے کہ مجھے مری تک محفوظ پہنچایا جا سکے, میں پہنچ سکوں وہاں پر. ہر آزادی کے اوپر جو پابندی ہے
وہ ہر دفعہ غلط نہیں ہوتی، اور میری بات کا آخری جو حصہ ہے وہ یہ ہے اعتدال، یعنی کہ بیلنس۔ یہ جو ہے نا انتہا پسندی، جس نے آزادی کی بات کرنی ہے وہ آزادی کے حق میں دلائل دیے جا رہا ہے، جس نے پابندی کی بات کرنی ہے وہ ہر قسم کی پابندی کے حق میں دلائل دیے جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ایک اعتدال کی ضرورت ہے، ایک بیلنس کی ضرورت ہے۔ انتہا پسندانہ سوچ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ایون آپ مذہب کے حوالے سے اگر انتہا پسند، نماز پڑھنے سے اچھی چیز تو کوئی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے بندہ، سجدے کرتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، اس کو جنت میں جانے کی راہ نکلتی ہے، لیکن آپ ہر وقت نمازیں ہی پڑھتے رہے اور باقی کچھ نہ کریں، باقی کام چھوڑ دیں، اپنی سماجی ذمہ داریوں سے ہٹ جائیں، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ اچھے مسلمان ہیں، اس کے نتیجے میں آپ خودکش حملہ آور بن جائیں تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ، جہاں پہ آپ کے والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، انہیں دعا کی ضرورت ہے، دوائی کی ضرورت ہے، انہیں ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، آپ اس وقت مسجد میں بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہوں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر چیز کو ایک اعتدال میں رکھنا ہے۔ یہی چیز جب ہم اپنی لائف میں لے آئیں گے تو میرا خیال ہے ہم اس انتہا پسندی سے جب نکلیں گے، جو ہم نے اپنے اوپر بہت سارے برسوں سے لاگو کر لی ہے، اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنے سے اختلاف کرنے والے ہر بندے کو کرپٹ سمجھنا ہے، چور سمجھنا ہے، جھوٹا سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ جن کے ساتھ ہم ہیں، جن کی فیور ہم کرتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، وہ سب سے بڑے ریولوشنری ہیں، وہی سب سے زیادہ بہتری کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر آ کر آپ نہ سچ کو تلاش کر سکیں گے، نہ آپ کسی سچی خبر پر کو تلاش کر سکیں گے، پھر آپ وہی کچھ ایکسیپٹ کریں گے، وہی کچھ ڈھونڈیں گے، وہی کچھ تلاش کریں گے، اسی پر یقین کریں گے، اسی کے ساتھ چلیں گے جو آپ کی خواہش ہوگی، اور وہ سچ نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی کویسچن اگر کسی نے کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔ میں خواتین کو پہلے جی سر یہ والی بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ اعتدال میں رہنا چاہیے، لیکن سر یہ جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، اس کے بعد اب عمران راز ساتھ جو ہے وہ کیپٹیوٹی میں، تو سر اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہماری آزادی میں پابندی نہیں لگائی جا رہی؟ جو لوگ بولتے ہیں ان کو تو اس طرح وہ تھریٹ کر رہے ہیں، اور ابھی اس سے یہ بھی شروع ہوا تھا کہ کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی پکڑ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران ریاض بھی میرے دوست ہیں، ارشد شریف سے بھی میرا اچھا تعلق تھا، اور چونکہ یہ ایک پرسنل نوعیت کی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں آپ کے سوال کا ایک جنرل سا جواب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہمیں دنیا کا وہ بدترین انسان ہوگا جو اختلاف رائے پہ کسی کے قتل کی حمایت کرے گا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے۔ وہ دنیا کا بدترین انسان ہوگا جو صرف اختلاف رائے پہ اس چیز کی حمایت کرے گا کہ کسی کو اس ملک کو اس وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کی حکومت سے اختلاف ہے۔ یہ بدترین چیز ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ کسی کو میں گولی مارنے کی اور کسی کو میں کڈنیپ کرنے کی حمایت کروں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ظلم صرف وہ نظر آتا ہے جس کے ہم خود حامی ہوتے ہیں۔ یہ ظلم اس وقت بھی ظلم تھا جب ابصار عالم کو گولی ماری گئی تھی، یہ ظلم اس وقت بھی ظلم تھا جب مطیع اللہ جان، طلعت حسین سمیت بہت سارے لوگوں کو جبری طور پہ نکالا گیا تھا اور ان کو بے روزگار کیا گیا تھا۔ یہ ظلم اس وقت بھی ظلم تھا جب میں نیو ٹی وی سے اٹیچ ہوں، جب ایک بہت بڑا پریشر تھا اور اس کے نتیجے میں اشتہارات بند کر دیے گئے تھے۔ آج نصر اللہ ملک صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ بینش سلیم کو اور نصر اللہ ملک کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے۔ ظلم جو ہے وہ ہر دور میں ظلم رہتا ہے، اور ہم ایک ظلم کی کنٹینیوٹی میں رہ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ہے، پھر کہوں گا کہ کسی کی بھی ہلاکت کی جو ہے وہ، اور کسی کے بھی قتل کی وہ حمایت نہیں کی جا سکتی، ہمیں سچ تک پہنچنا ہے۔ اب ارشد شریف صاحب کی والدہ نے پرسوں چوتھ ایک درخواست دی ہے،
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان، عمران خان، فیصل ووڈا اور وہ جو مراد سعید، کیونکہ لیپ ٹاپ وغیرہ اس کے بعد ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، سچ تک ہم تب پہنچیں گے۔ لہٰذا جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے، اور ہم چونکہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں جو ہم یہ ایک اور قسم کی ڈبیٹ شروع ہو جائے گی کہ بیسیکلی ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں۔ ہم دنیا کی نظر میں ہم کوئی ویلفیئر اسٹیٹ یا ہم کوئی ڈیموکریٹک اسٹیٹ یا ہم کوئی اکنامک، نہ ہماری کوئی معاشی حیثیت ہے، نہ ہماری کوئی جمہوری حیثیت ہے، نہ ہماری کوئی ویلفیئر کے حوالے سے ہم کوئی بہت اچھی، ہم دنیا کی نظر میں ایک ایسی اسٹیٹ ہیں جو سیکیورٹی اسٹیٹ ہے۔ اور سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے دنیا کا، جب بھی کوئی ڈگنیٹری، جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ آرمی چیف سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ دنیا میں تو نہیں ملتے، وہ اس لیے ملتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے چین ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے جو پوری دنیا کے مقابلے اس کا کرنا چاہتی ہے۔ ہم وہاں پر ہماری اہمیت صرف یہ ہے کہ ہم درمیان میں ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ موجود ہیں جس نے ہماری فوج کو بہت زیادہ امپورٹنٹ بنا دیا ہے۔ جس ملک میں فوج امپورٹنٹ ہوگی تو وہاں پر پھر فوج کی مداخلت ہوگی۔ دنیا نے اس طرح کر دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم جب بات کرتے ہیں جمہوریت کے حوالے سے کہ یار جمہوریت ہونی چاہیے، سب کو بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، تو پھر ارشد شریف کا قتل بھی بہت بڑا غلط تھا، اور ارشد شریف نے جو جرنلزم کی تھی ون سائیڈڈ، اور عمران ریاض نے جس طرح کہا کہ ہمیں تو تم بتاتے تھے کہ یہ چور ہے، ہمیں دکھاتے تھے، بھائی آپ کیوں جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ ہمیں کہ کون چور ہے؟ میرا بھی بڑے لوگوں سے ہم سے رابطے ہوتے ہیں، مجھے بھی بڑی چیزیں مل سکتی ہیں، میں بھی یوٹیوب پہ اس طرح کر سکتا ہوں، بہت سارے اور لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو چیز آپ غلط کریں گے، غلط کام کا غلط نتیجہ ہی ہوگا۔ عمران ریاض، اب کوئی بھی جرنلسٹ ہو، جب وہ ایک پارٹی کا اسپوکس پرسن بن جائے گا تو پھر اس کو اس کے کانسیکوینسز بھی بھگتنے پڑیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اتنا ہی غلط ہو رہا ہے جتنا بھٹو صاحب کے دور میں غلط ہو رہا تھا، یہ اتنا ہی غلط ہو رہا ہے جتنا ضیاء الحق کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں جس طرح شامی صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا، جیلوں میں رکھا گیا، صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، یہ اتنا ہی غلط ہو رہا ہے جتنا ضیاء الحق کے دور میں خاور نعیم ہاشمی کو کوڑے مارے گئے، ان صحافیوں کو جیلوں میں رکھا گیا، یہ اتنا ہی غلط ہو رہا ہے جتنا مشرف کے دور میں غلط ہوتا تھا، یہ اتنا ہی غلط ہو رہا ہے جتنا عمران خان صاحب کے دور میں غلط ہوتا تھا۔ ہم غلط ادوار کی ایک کنٹینیوٹی میں ہیں، اور ہم جمہوریت کی طرف، حقیقی جمہوریت کی طرف اس وقت تک نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم میں جمہوریت مانگنے والے خود اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لائیں گے۔ نواز شریف اگر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو مسلط نہ کرے، پارٹی میں جمہوریت لے کے آئے۔ عمران خان اگر پارٹی میں جمہوریت کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا ایک پریزیڈنٹ منتخب ہو جاوید ہاشمی، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے، اور اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا، وہ جب اس کے ساتھ مل جائے تو اس کو سیدھا پارٹی کا صدر بنا دیں۔ جب تک آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لائیں گے، زرداری صاحب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وصیت کے ذریعے پارٹی کے صدر بن جائیں۔ ہم جب جمہوریت کے لیے ڈیمانڈ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے، اور جب تک ان کے اندر خود جمہوریت نہیں آئے گی، ان کا حال یہی ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہو جائے اور مولوی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں، وہ سب سے کہیں چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، اور وہ خود نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں۔ تو لہٰذا یہ غلط جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہے۔ یہ اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، باتیں اس طرح نہیں ہیں۔ ون سائیڈڈ ارشد شریف صاحب کو کیوں بھاگنا پڑا اس ملک سے، باقی سارے کیوں نہیں بھاگے؟ کوئی وجہ تھی نا، کچھ ایسا تھا جس کی بنیاد پہ انہیں جانا پڑا۔ عمران ریاض صاحب کو بھاگنے کی ضرورت کیوں پڑی، باقیوں کو بھاگنا کیوں نہیں پڑا؟ تو یہ بہت سارے جو ہے، جب تک وہ میں نے بنیادی آپ سے بات کی کہ جب تک آپ دوسروں کا نقطہ نظر نہیں سنیں گے تب تک آپ حقائق تک نہیں پہنچ سکتے۔ جی سر، جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے کافی ایکسپیرینس اور ملٹیپل آپ نے جگہوں پہ کام کیا، تو سر ہم کوئی وے فارورڈ آپ نے کوئی نہ کوئی تو سوچا ہی ہوگا نا کہ جو سم ہاؤ الاؤ کرے، کم از کم ہسٹری ہم دیکھ رہے ہیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہے نا بار بار، بھٹو صاحب نے اور زیادہ کہ آنے والی جنریشن
कम अज़ कम एक मैं इसे सिंपल एक बात का अगर कंक्लूड करूँ तो उनका सिविल ही ट्रायल हो, ताकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ये आती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम लेगा ये चीज़ें, लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते, इमरान रियाज अकेला नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें हैं कि आप अगर कहें कि टोटल ही सारा कुछ ही अगेंस्ट है तो ऐसा भी नहीं, ये भी एक सच है। तो सर ये देखें, ये भी एक सच है कि इस वक्त जितनी महंगाई है उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक माहौल बना दिया है, और ये भी एक सच है कि मैं माजी के जितने तजुर्बात को देखता हूँ, मुझे इमरान खान साहब का यहाँ पर कोई मुस्तकबिल अब नज़र नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कभी भी ऐसे इलेक्शंस होंगे। मैं 90s से जी कवर कर रहा हूँ। जब बेनज़ीर नवाज शरीफ की हुकूमत जाती थी हमें पता था बेनज़ीर ने जीतना है, जब बेनज़ीर की जाती थी हमें पता था नवाज शरीफ ने जीतना है। जब नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर 99 को 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म थे, वो माशाल्लाह लग गया, और 2002 में जब इलेक्शन 3-2 में हुए तो हमें पता था कि PMLN नहीं जीतेगी। सिर्फ 2008 में थोड़ा सा गड़बड़ ये होगी कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से सिंध बहुत रिएक्ट कर गया, तो ये जो है उसकी वजह से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई और PMLN को यहाँ पे साथ मिल के रास्ता मिला, और उसके नतीजे में फिर दोबारा PMLN आ गई। हमारे यहाँ जो है, मैं ज़ाती तौर पे मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसकी बुनियाद पे बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पॉपुलर वोट हुकूमतें लेने के लिए सबसे अहम और बुनियादी चीज़ एस्टेब्लिशमेंट की हमायत और उसकी तरफ से NOC है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप, मैं 2018 की बात कर लें, ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि PMLN का रास्ता नहीं रोका जा सकता था। PMLN पंजाब से जीती थी उसकी सीटें, इसके बावजूद कि पूरा जनूबी पंजाब वापस ले लिया, उनसे लोगों के से टिकटें वापस करवा ली गई, उसके बावजूद PMLN जीती। उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जो 20-21 आज़ाद जीते थे उनको PTI में डाल के तो अक्सरियत बनाई। तो जो है ना, यहाँ पर मैं बड़ी प्रैक्टिकल आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पर आपका पहला पैरामीटर ये है कि आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की कि सच तो ये है, मैंने फिर कहा कि एक सच वो है जो हम किताबी सच है, जमहूरियत होनी चाहिए। हमारे जो सच है ना, आप कभी फ़ौजियों के साथ बैठ के देखिएगा, उनके अपने सच होंगे, और जब तक हम सब अपने से सिंसियर नहीं होंगे, मुखलिस नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें अपने अपने कॉजेज़ के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। इमरान खान की बात आपने की, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को फ़ौज को मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए थी। उनको अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का असल मतलब ये है कि फ़ौज की मुदाखलत सियासत से ख़त्म हो जाए। एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे हक़ में मुझे लाकर बिठाएं तो तब मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। लिहाजा बुनियादी तौर पे जब हम सारे ही गलत हैं तो फिर गलत ही चलेगा ना। मैं भी गलत हूँ, वो भी गलत है, सारे गलत पे ही लड़ रहे हैं तो फिर गलत ही चलेगा। मेरे ख्याल लास्ट आप काफ़ी देर से कह रहे थे जी। सर, आपने पहले एक बात कही कि जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो फ्री है, इनको फ्रीडम है। सर, पहले वज़ीरिस्तान में जो वाक़यात हुए थे उसको कोई कवरेज नहीं मिली मीडिया की तरफ से। फिर जब मीडिया ने उसको कवरेज दी तो न्यूज़ पे एक दिन न्यूज़ चल रही थी कि वज़ीरिस्तान में फलाने इलाके में 15 दहशतगर्द मारे गए। सर, वो तो आर्मी ने जो कहा था मीडिया को, आर्मी की जो सच थी वो बता रही थी। वहाँ पे कोई गया तो नहीं था कि कौन थे दहशतगर्द, कहाँ से आए थे, कैसे दहशतगर्द थे। सर, तो ये तो वहाँ की जो रिपोर्टेशन है, वज़ीरिस्तान की रिपोर्टेशन, यहाँ इन लोगों को तो पता नहीं कि वज़ीरिस्तान में क्या होता है क्या नहीं। सर, तो ये कंट्रोवर्स पैदा हो जाते हैं, या के लोग ये सोचते हैं कि ये तो सारे दहशतगर्द हैं। सर, तो ये तो मीडिया का रोल है। सर, झूठ बोलते हैं, पूरी दुनिया में मीडिया झूठ बोलता है, और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। क्या अमेरिका में आप पेंटागन की मर्ज़ी के बग़ैर आप कर सकते हैं? इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया दूसरों से कहीं ज़्यादा सच बोलता है। आज भी अगर हामिद मीर को गोली लगी थी तो वो लापता अफराद की आवाज़ उठाने पर बलोचों की उसका रिएक्शन था ना। आप बहुत सारे लोग हामिद मीर को गलत समझते होंगे, लेकिन उसको गोली वो क्यों उसके साथ सारा कुछ हुआ, ये इसी वजह से हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं
اس کی کہ ہم ایک حد تک جو ہے وہ سچ بول سکتے ہیں، ایک حد تک. میں ایک ٹی وی پروگرام کرتا ہوں، میں اگر سچ کو اس طرح نہیں بولوں گا کہ میں سچ بھی بولوں اور پکڑا بھی نہ جاؤں تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ میں اپنے چینل پہ نہیں رہوں گا. اگر میں ایسا سچ بولوں گا جس کے نتیجے میں میرا چینل ہی بند ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ سچ بولنے والی مشین ہی بند ہو جائے گی. آپ کو کہیں نہ کہیں ایک توازن رکھنا پڑے گا اسٹیٹ کے ساتھ. میرا خیال ہے میں پھر کہوں گا کہ آپ فریڈم، اگر یہ آپ فریڈم مادر پدر آزادی سمجھتے ہیں کہ ہر خبر آپ نے اسی طرح دینی ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں، تو وہ نہیں ہے، وہ ہونی بھی نہیں ہے، وہ کسی جگہ پہ ہے بھی نہیں. اور آپ انڈیا کے میڈیا کو اس کے ساتھ کمپیریزن اگر آپ کریں تو انڈیا کا میڈیا جو ہم سے زیادہ اسٹیبلش ہے اور ہم سے زیادہ وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ سمجھے جاتے ہیں، ان کے کبھی آپ پاکستان کے حوالے سے پروگرام اٹھا کر دیکھیے، ان کی چیزیں اٹھا کر دیکھیے. میں پھر کہوں گا ہم نے ایک بیلنس، مثال کے طور پہ اس کی میں بڑی چھوٹی سی، آپ تو وزیرستان کی بڑی مثال دے رہے ہیں نا. مجھے سچ بولنا چاہیے اپنے پروگرام میں، ٹو بی ویری فرینک، ٹھیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں. لیکن میرے چینل کے مالک جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ نجم اس چیز پہ یہ بات کرو، یہ نہ کرنا، دیکھو یہ بات ضرور کرنا ساتھ، یہ اس کو ہائی لائٹ کرو. میں کہتا ہوں نہیں سر آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، سچ تو وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ میں جتنا سچ بول سکتا ہوں میں اس سچ بولنے سے بھی جاؤں گا، اس کے بعد میں اس نوکری پہ نہیں رہوں گا. لہٰذا میں آپ سے کبھی، میں نے پہلے کہا کہ میں آپ سے کبھی کتابی بات نہیں کروں گا. آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے. آپ کو ایک انقلابی سوچ کو اور پریکٹیکلزم کو، آئیڈیلزم کو اور پریکٹیکلزم کو جب تک آپ ساتھ نہیں ملائیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ ایک دفعہ سچ بولیں گے، اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے سچ بولنے سے محروم ہو جائیں گے. آپ چاہتے ہیں ہو جائے، اور بہت ساروں کو ہوا ہے. میرا ملک جو ہے صحافیوں کے مجھے نہیں، میں پھر کہوں گا میں آئیڈیلزم پہ بات نہیں کر رہا. میں اگر آپ کو کہوں ہاں سچ بولنا چاہیے، مر جانا چاہیے اس کے لیے، کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے نا یار. کتنے لوگ مرتے ہیں، آخر تم نے مر ہی جانا ہے. کیوں مرو یار، تم کسی ماں کے بیٹے ہو، تمہارے کوئی بیوی بچے ہوں گے. دیکھیں میری بات سنیں، زندگی میں اعتدال نہیں رکھیں گے، اگر آپ اس چیز پہ چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ملے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک فقرہ ایک دفعہ، خیر وہ پرسنل ملاقات میں تھا، انہوں نے کہا تھا، میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ایک صحافی وہ ہے کہ وہ بات کرے اور پکڑا بھی نہ جائے. اگر وہ پکڑا جائے گا تو پھر وہ صحافی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. تھینک یو ویری مچ.